नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल को एक शेर से अगर जो है वो शुरू किया जाए तो फेमस जो शायर हैं मुनीर नियाज़ी, उन्होंने लिखा कि एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो देखा मैंने। तो एक दरिया तो ज़ाहिर है ईरान ने भी अबूर किया है और बड़ी खूबी के साथ अबूर किया है, बहादुरी के साथ अबूर किया है, बहुत बड़ी फतह जब उसको हासिल हुई है। पहला ओआईसी मुल्क है जो अमेरिका, इजराइल, यूरोप इन सब के हमले और फिर जो ओआईसी है इसकी खामोशी का उसने मुकाबला किया। अब आप देखिए कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत भी सर्वाइव कर गई थी, लेकिन सीरिया तो सर्वाइव नहीं कर सका था। उस वक्त आप देखिए कि सीरिया के एक हिस्से के ऊपर जब वो अमेरिका काबिज हो गया था, सीरिया जब वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था, बेशक वहां पर एक गवर्नमेंट मौजूद थी जिसको गिराने के लिए सारा कुछ किया गया, लेकिन ईरान अपने उस बॉर्डर में जो है वो एज अ कंट्री, एज अ यूनाइटेड कंट्री जो है वो नॉट इन पार्ट्स, वो इस वक्त जब सर्वाइव कर रहा है। तो ये उसकी जब सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर उसने जब वो बहुत सारा गेन किया है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर गेन किया है, एक बड़ा प्लेयर बनकर जब वो सामने आया है और इमीडिएट गेन्स उसने बहुत सारे किए हैं और मजीद करेगा। जैसे कि उसके फंड्स जो है वो रिलीज होंगे, जैसा कि वो अपना ऑयल जब वो बेच सकेगा, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर उसकी सुवरेनिटी को मान लिया गया है, माना जाएगा, और वहां से वो सर्विस फी जो वसूल करेगा उससे उसकी इकोनॉमी का जरिया होगा। और इसके अलावा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और बाब अल मंदब के जरिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर भी बन गया है, क्योंकि सारी दुनिया को इन दो रूट्स की जरूरत है और यहां पर कंट्रोल जब ईरान का है। सो बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर जब ईरान ने गेन किया है, बट ईरान ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि ये जंग खत्म नहीं हुई है और जब तक ये एंटिटी मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करती है तब तक आप भूल जाएं कि यहां पर जब वो कोई जंग खत्म होगी और कोई और जंग तो मतलब वो भी होगी, ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई है। क्या इजराइल ने जो है वो ये अपनी जो पॉलिसी है छोड़ दिया ईरान को ओवरथ्रो करने की? उनके तो आज भी यही बयानात आ रहे हैं कि हम ईरान को हर सूरत में जब वो शिकस्त देंगे और ईरान के अंदर जब वो गवर्नमेंट को तब्दील करेंगे। सो जब तक ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है कोई जंग का खात्मा नहीं हुआ है, एक पॉज है, वो कितने दिन चलेगा, अगला राउंड कब होगा। तो ईरान भी इसके हवाले से जब भरपूर जब वो तैयारी करेगा। और जहां तक बात है मेजर सैंक्शंस रिलीफ की, जो कि इस एमओयू के अंदर माना गया है, वो ईरान को कभी नहीं मिलेगा। मेजर सैंक्शन रिलीफ जो है वो ईरान को नहीं मिलेगा। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि अगर ईरान को मेजर सैंक्शन रिलीफ दे दिया जाता है, जो कि देना चाहिए, जो उन्होंने एमओयू में माना है, तो उनको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका, यूरोप, इन्होंने कब अपनी बात जब वो पूरी की है? अभी कल यूरोपीय यूनियन का इजलास हुआ है और वहां पर यूरोपीय यूनियन इस बात पर एग्री नहीं हो सकी कि बैन गवर के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं या न लगाए जाएं। यह है यूरोपीय यूनियन की हालत। एक बैन गवर जो यानी कि इतना कंट्रोवर्शियल करैक्टर है कि उस पर आंखें बंद करके सैंक्शन तो क्या, उसके अरेस्ट वारंट जारी करके उसको वहां से उठाकर जो है वो अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन में ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका कि वो बैन गवर पर सैंक्शन लगाएं या ना लगाएं। यानी इतनी बड़ी कोई बैन गवर जब वो शख्सियत है कि ये एक आम सैंक्शन जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसमें क्या होना था ज्यादा से ज्यादा कि ये यहां पर एंटर नहीं हो सकेगा, ये यहां पर कोई मतलब उन सैंक्शन की भी कोई वैल्यू नहीं होनी थी, वो भी ये नहीं लगा सके। तो इन्होंने कब अपनी बात का जवाब पास रखा है? दूसरी बात यह है कि अगर मेजर सैंक्शन रिलीफ ईरान को दे दिया जाता है तो ईरान इतनी तेजी के साथ एक बड़ी पावर जब इमर्ज करके सामने आएगा। अभी तो ये सैंक्शन लगी हुई थी तो उसने जब वो वक्त डाल दिया अमेरिका और यूरोप और इजराइल और उसके रीजनल पार्टनर्स को, ये सैंक्शन के साथ उसने जंग की है। सैंक्शन के बगैर जब वो ऑयल बेचेगा, जब वो बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, जब दुनिया भर की कंपनीज वहां पर जब आकर इन्वेस्ट करेंगी, जब वो दुनिया के साथ तिजारत करेगा। आपको पता है ईरान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जखीरा इन तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्कों से ज्यादा है, ठीक है ना, इन तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्कों से ज्यादा है। फिर आप उसकी एक्सेस देखें, ठीक है ना, तो वो इनसे कहीं आगे और बहुत तेजी के साथ जब आगे निकल जाएगा, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को जब वो चला सकता है। इनकी तो अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, तो इसलिए ये कभी इनको सैंक्शन रिलीफ ईरान को नहीं देंगे, क्योंकि फिर अमेरिका, यूरोप और उसका बेबी रीजन में जो अपनी मनमानी है वो नहीं कर सकते, फिर रीजन की पॉलिसी वो ड्रा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो फिर ईरान जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान मुकम्मल तौर पर मिलिट्री चला रहा होगा, बट ये है कि वो इनकी नहीं चलने देगा। ये जैसे मनमानी करते हैं ये फिर वैसे चल नहीं सकेगा। और बेबी जाहिर है फिर इसमें कैसे सर्वाइव करेगा, उसका तो सारा सर्वाइवल ही बदमाशी के ऊपर है। तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी वो इसको मान तो रहे क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर है। ट्रंप को ये सारा कुछ मानना पड़ा क्योंकि अभी मजीद बॉम्बिंग करके, और आपने फिर ये लिमिट अमेरिका की देखी कि वो जमीनी फौज यहां पर नहीं उतार सकते।
یہ لمٹ آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لی. تو آگے الیکشن آ رہا ہے, الیکشن میں اگر وہ ہار جاتا ہے تو امپیچ ہو جائے گا, جیل چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ ٹرمپ اس میں بالکل مجبور تھا اور اس کو یہ تمام چیزیں جو ماننا پڑی. تو ایران نے ہر لحاظ سے ایک وزڈم کا فیصلہ کیا, اور آپ دیکھیے تو ایران نے دنیا پر احسان کیا ہے, ایران نے ریجن پر احسان کیا ہے. جیسے ٹرمپ جو ہے وہ کہتا رہتا نا کہ دنیا کو ہمارا تھینک فل ہونا چاہیے, یورپ کو ہمارا تھینک فل ہونا چاہیے. زیلنسکی کو کہتا ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے, یہ کہتا رہتا ہے نا. وہ اصل میں ایران کا تھینک فل ہونا چاہیے ریجن کو اور دنیا کو, کیونکہ ایران نے یہ ایگریمنٹ, یہ سیز فائر قبول کر کے اس دنیا کو چلانے والی بات کی ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا, جس طرح سے پہلے ہی دن سکول پر بمباری کی گئی, جس طرح سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا, تو ایران تو میڈنس کے اوپر جا سکتا تھا. اور اگر ایران میڈنس کے اوپر چلا جاتا تو مجھے بتائیے کہ وہ تو جنگ جاری رکھ سکتے تھے, وہ تو سٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھ سکتے تھے. اور جیسے ویسٹ جو ہے وہ ایران کو پورٹری کرتا ہے کہ ایران تو بہت ایک ریکلس لیڈرشپ ہے اور یہ بہت ایول ہیں, یہ بس موجود ہی اس لیے ہیں کہ یہ دنیا کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. جیسے اسرائیلی, ٹرمپ, یورپینز یہ بتاتے رہتے ہیں اور ان کا میڈیا کہ جس دن ایران نیوکلیر بنا لے گا اس کے اگلے ہی منٹ اس کو چلا دے گا. یہ ٹرمپ اپنی زبان سے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جس ٹائم ایران نے نیوکلیر بنا لیا اس کے اگلے ہی منٹ ایران نیوکلیر چلا دے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اتنے برے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو ڈسٹرائے کر سکیں, یہ اتنے ریکلیس ہیں. تو اگر ایران ان کی باتوں کے مطابق 10% بھی ریکلیس ہوتا اور برا ہوتا اور دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کا اس کا مقصد ہوتا, تو آج مجھے بتائیں کہ دنیا کو اور ریجن کو ڈسٹرائے کرنے سے کون سی طاقت ایران کو روک سکتی تھی؟ آج اگر وہ ریجن کی انرجی سائٹس پر اٹیک کر دیتے, کون سی دنیا کی طاقت ان کو روک سکتی تھی؟ اور کیونکہ جو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈسٹرکشن پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے, تباہی وہ ان کو بس تباہی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایران نے تو رہنے والی بات کی ہے, تو اگر انرجی سائٹس تباہ کر دی جاتی دنیا کی اکانومی کا کیا بنتا؟ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھولیں, آج مجھے بتائیں کیا یورپین طاقت, کیا امریکی طاقت, کیا اسرائیلی طاقت آ کر اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا سکتی ہے؟ کیا اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے روس اور چین اپنی فوجیں بھیجے گا؟ تو پھر ورلڈ اکانومی کا کیا ہوتا؟ تو یہ تو ایران نے دنیا پر احسان کیا ہے, اور یورپ کو اپنے منافقانہ رویے سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایران کے اوپر سینکشن ختم کرنی چاہیے, جو کہ وہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. کوئی پارسل آگے پیچھے چھوٹا موٹا ریلیف دیں گے مجبوری میں, بٹ وہ اس کو کبھی نہیں کریں گے. تو ایران نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ اپنے بزور بازو کیا ہے, ابھی اس نے بہت کچھ گین کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا اگلا راستہ جو وہ کیا ہے. ایران کا اس وقت اپر ہینڈ ہے, امریکی پاور بہت حد تک جب وہ ڈیگریڈ ہو چکی ہے اور بہت سارے مسائل جب ان کے لیے مزید کھڑے ہوں گے جب وہ اگلے راؤنڈ کے لیے آئیں گے. اسرائیل اکیلا ایران سے لڑ نہیں سکتا ہے, اور اس کو ہر وقت جب وہ امریکہ ہی کی ضرورت ہوگی براہ راست امریکی سپورٹ کے ساتھ ہی وہ جنگ کر سکیں گے. سو ایران اگلے راؤنڈ کے لیے بھرپور تیار ہوگا, ڈرونز, میزائل, ٹھیک ہے نا. اور ایک وقت میں آگے چل کر ایران نیوکلیر بنائے گا, یہ بات آپ لکھ لیجئے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا یہ ایک اور کمٹمنٹ ایران کو دی جا رہی ہے, اس کو پھر یہ توڑیں گے, پھر وعدہ خلافی کریں گے, سو پھر کہیں آ کر اٹیک کریں گے. تو ایران جو کہ یورینیم ان کے حوالے نہیں کر رہا ہے, جو کہ یورینیم کی افزودگی جاری رکھے ہوئے ہوگا, وہ ایٹ سم پوائنٹ ان فیوچر مجبور ہوگا کہ وہ الٹیمیٹلی نیوکلیر کی طرف جائے فار اٹس سروائیول, کہ اگر اس کو حملے روکنے ہیں ان کے, کیونکہ یہ اپنی طرف سے پیریڈ کلنگ بھی تو ان کے ذہن میں ہے نا کہ مختلف فیزز میں آ کر ایران کو اٹیک کرنا. تو یہ ہے کہ ایران پھر ان مسلسل حملوں سے بچنے کے لیے ایٹ سم ٹائم ان فیوچر وہ پھر نیوکلیر کی طرف جائے گا, اور یہ اس کو دھکیلیں گے نیوکلیر کی طرف. ابھی ایران نے آپ دیکھیں یہ ایگریمنٹ کر کے پھر ایک ان کے ساتھ رہنے والی بات کی ہے, ان کے ساتھ چلنے والی بات کی ہے, لیکن چونکہ یہ بیبی کے ہاتھوں مجبور ہے اور بیبی کا سارا وجود ہی بدماشی کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو یہاں پر آ کر مسئلہ اٹک جاتا ہے. اس کو ایک نارمل اینٹی کی طرح تو رہنا نہیں ہے, ایک نارمل کنٹری کی طرح تو اس کو رہنا نہیں ہے, اس کو ڈومیننس چاہیے, اس کو ایکسپینشن چاہیے, اور ایکسپینشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ایران ہے. ایران کو سینکشن ریلیف دیتے ہیں تو پھر گیم ہی الٹ جائے گی, پھر تو اسرائیل بالکل ایکسپینڈ نہیں کر سکتا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو وہ کمپلیکس معاملہ ہے جب تک یہ اینٹی درمیان میں جو ایگزسٹ کرتی ہے. خیر, تو یہ ہے ایک اوور آل سینیریو. اچھا, اب ذرا لبنان سے اگر ہم شروع کریں تو لبنان کا ایشو ہے درمیان میں, اور مین ایشو ہے, یہ مین ایشو ہے لبنان کا, جس سے ایران بالکل ایک انچ آگے پیچھے جو نہیں ہو سکتا. اس وقت ایران کی مسلسل وارننگز آ رہی ہیں کہ لبنان کے اوپر جب بمباری روکی جائے. جو ایم او یو ہے یہ اس میں لبنان شامل ہے. ٹرمپ خود ٹویٹ بھی کر چکا ہے, جب ایران جب وہ اٹیک کرنے جا رہا تھا تب ٹرمپ نے بہت سارے ٹویٹ کیے کہ یہ لبنان جب اس کے اندر شامل ہے. ابھی یہ فی الحال اس کو بمباری کو نہیں رکوا پا رہے ہیں. تو جمعے تک ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیسائسو آؤٹ کم لبنان کے حوالے سے آ جائے گی,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس وقت سائننگ ہونی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایرانین وڈ بی ایکسچینجنگ اسمائلز ود امریکنس اور ادھر لبنان پر بمباری ہو رہی ہوگی, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں جمعے تک کچھ ڈیسائسو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب جیسے ایران کے فارن منسٹر کی جو تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, اسرائیل کی جو آکوپیشن ہے لیبنیز لینڈ کی, اب وائلیشن آف ایم او یو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ صرف بمباری کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ آکوپیشن آف دی لینڈ کی بات کر رہے ہیں, یعنی اسرائیلی وڈرال کی بات کر رہے ہیں. اگر اسرائیل کی فوج لبنان کے اندر ہے تو یہ وائلیشن ہے ایم او یو کی. صرف بمباری روکنے کی بات نہیں ہو رہی, اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے گی اور اس کو نکالا جائے گا. ساتھ ہی جو ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس ایم او یو, چونکہ اس کا ایکچوئل ٹیکس ابھی آنا باقی ہے نا, اس کا ایکچوئل ٹیکس ابھی ریلیز نہیں ہوا آفیشیل سطح کے پر. سو ایرانی آفیشلز بتا رہے ہیں, امریکن آفیشلز اپنے حساب سے اس کو بیان کر رہے ہیں. سو ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ تمام فرنٹس پر جنگ بندی انکلوڈنگ لبنان یہ ایم او یو کا حصہ ہے. اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے اسرائیل کو بہت زیادہ اس وقت مرچیں لگی ہیں, بہت اسرائیل کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ لبنان کے صدر کی کال ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ. آپ لیبنیز گورنمنٹ کا رویہ دیکھیں, ایران کے فارن منسٹر نے لیبنان کے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا کہ آپ یہ جو بیان دیتے پھر رہے ہیں, آپ تشریف لے آئیں, ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, آپ کے تحفظات دور ہو جائیں گے. لیبنیز فارن منسٹر نے ریجیکٹ کر دی ایران کے وزیر خارجہ کی دعوت. یہ پتہ نہیں کون سی ان کی سوچ تھی اور جس مقصد کے لیے ان کو انسٹال کیا گیا تھا. یہ ایسے چابی والے کھلونے تھے کہ بس بولتے چلے جا رہے تھے ایران کے خلاف. صبح شام ان کو یہی کام تھا, ایک بیان انہوں نے اسرائیلی بمباری پر نہیں دیا. آج وہی لیبنی صدر ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور ایران کے وزیر خارجہ نے لیبنان کے صدر کو بریف کیا کہ لیبنان کے حوالے سے یہ چیزیں ہم نے شامل کی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو لیبنیز گورنمنٹ, امریکہ اور اسرائیل لیبنان کے فرنٹ کو ڈیلنگ کرنا چاہ رہے تھے, وہ اس میں فیل ہو چکے ہیں. تو چونکہ یہ جو لیبنان کے گورنمنٹ میں جو تبدیلی آئی ہے نا, وہ سعودی عربیہ کی وجہ سے آئی ہے. سعودی عربیہ کا میسج اب لیبنان کی حکومت کو گیا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, تو آپ بھی ذرا اپنا نیریٹو جو ہے تبدیل کریں. تو یہ میجر وجہ ہے کہ جو لیبنیز گورنمنٹ میں تبدیلی آئی ہے. تو یہ اب اسرائیل کو, کیونکہ ان کا تو گیم اوور ہے نا, وہ تو لیبنیز گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کر کھیل رہے تھے. اب لیبنیز گورنمنٹ اور ایران کی تو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, وہ تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ابھی کوئی لیبنیز گورنمنٹ کا بیان ایران کے خلاف جو نہیں آ رہا ہے, اور ایران کے فارن منسٹر بریف کر رہے ہیں. لیبنان کے صدر نے کل شکریہ ادا کیا ایران کا, کہ ایران کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے ایم او یو میں شکریہ ادا کیا کہ بھائی اس میں ہمیں بھی آپ نے شامل کیا. حالانکہ وہ تو اس ایم او یو کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے تھے, اور اسرائیل کے ساتھ الگ ٹاکس کر رہے تھے. اس اسلام آباد میکنزم کے تحت وہ ٹاکس نہیں کر رہے تھے, تو وہ الگ ٹاکس کر رہے تھے نا واشنگٹن میں جا کر. اب اس ایم او یو کے اوپر اپنا جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. تو اس کے علاوہ ایران کے فارن منسٹر نے جب نبی بیری کے ساتھ بات کی ہے. اب یہ حزب اللہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, حزب اللہ نے کہا ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ہم مارچ 2 سے پہلی والی ریالٹی کی طرف واپس آئیں. مارچ 2 سے پہلی والی ریالٹی یہ ہے کہ جو 15 مہینے اسرائیل بمباری کر رہا تھا, اسرائیلی فوج موجود تھی, اور حزب اللہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی. سو حزب اللہ سینگ کہ بھائی یہ بھول جائیں آپ کے کبھی ہم اس پوزیشن میں دوبارہ واپس جائیں گے. سو اسرائیل موجود ہے, اسرائیل کی بمباری ہے, تو ہمارے جواب آتے رہیں گے. تو چونکہ لبنان کے فرنٹ کو لنک کر دیا ایران نے, تو لبنان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ایران ادھر سے توڑ دے گا, اور اسٹریٹ ہورمز اس کے کنٹرول میں, اس کو بند کرے گا, وقت آنے پر باب المندب بھی بند کرے گا. اور ایک اور احسان آپ ایران کا دیکھیے, اور اس چیز کو بھی غور کریے ذرا, ایران نے ابھی جنگ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں لڑی ہے. یہ کوئی بات ایگزیجریشن نہیں ہے. ایران نے یہ جنگ ابھی اپنی پوری کیپیبلٹی اور پوری جو طاقت ہے, پوری اسٹرینتھ ہے, اس کے ساتھ نہیں لڑی ہے. ایران نے جو فرنٹ وہ کھول سکتا تھا ابھی تک نہیں کھولے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے باب المندب ہے. ایران نے تھرو آؤٹ دا وار باب المندب کو بند نہیں کیا. اگر وہ اسٹریٹ ہورمز باب المندب کو اکٹھا بند کر دیتا تو انٹرنیشنل اکانومی کا بہت جلدی بھٹا بیٹھ جانا تھا, جو کہ ایران نے نہیں کیا, اور بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. آخر میں بھی جب یمن نے اناؤنس کیا ہے لبنان پر بمباری کے جواب میں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جہاز یہاں سے نہیں گزریں گے. ابھی انہوں نے فل بین نہیں لگایا. تو اس کا مطلب انہوں نے اتنے بڑے اسٹرینتھ کو, اتنے بڑے کارڈ کو تو ابھی جنگ میں استعمال کیا ہی نہیں ہے, اور ان کے پاس بہت ساری ایسی اسٹرینتھ ہوگی جو انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کی. تو ایران ابھی اس کو پوری طاقت سے لڑا بھی نہیں ہے. تو یہ بھی دنیا کو احسان مند ہونا چاہیے کہ ایران نے کس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں نا کہ یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ لبنان کے اندر یہ جو بمباری ہے وہ جاری رہے. اس وقت جب عرب لیڈرز کی ملاقات جب ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے, سو ان کو بھی وہاں پر لبنان کا مسئلہ جب اٹھانا چاہیے. ان کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں ہے, ان کو وہاں پر ٹرمپ کے سامنے لبنان کا مسئلہ جب اٹھانا چاہیے. اچھا, وہ ادھر ٹرمپ آپ دیکھیں عرب لیڈرز کی ملاقات ہو رہی ہے,
تو ان کے سامنے وہ کہہ رہا ہے ہم نے ایران کی لیڈرشپ کو ایسے اسیسینیٹ کیا, یہ دیکھو کتنے برے ہیں, اور انہوں نے 40,000 پروٹیسٹرز کو مار دیا. حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران نے 40,000 پروٹیسٹرز کو جب مارا, اور وہ تو ایک سارا جو پروپیگنڈا ہے لابی کا. تو وہ عرب حکمرانوں کے سامنے جناب بیٹھ کر وہاں پر بات کر رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ آگے سے جو عرب جو وہاں پر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, یعنی انہوں نے ہاں میں بھی سر نہیں ہلایا. وہ بیچارے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بولتا ہے تو بولتا رہے, کیونکہ سب جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں, سب کی انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے وہ ٹرمپ جب وہ بولتا رہے تو انہوں نے آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا.